अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज बात करेंगे सिविल सर्विस में जो इस्लाहात के हवाले से मैंने व्लॉग किया था और उसके ऊपर जो काबीना की कमेटी कायम है उसके अंदर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। सियासतदान जो हैं वो एक बात कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स चाहते हैं कि यही निज़ाम चलता रहे। सियासतदान चाह रहे हैं कि इस निज़ाम को तब्दील किया जाए, स्पेशलाइज्ड फील्ड बनाई जाएं जिनके अंदर भर्तियां हो और उन्हीं फील्ड्स के अंदर ब्यूरोक्रेट्स प्रमोट हों। लेकिन जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो चाहते हैं कि ये जर्नलाइज जो सिस्टम है ये चलता रहे, यानी वो CSS पास करें, उसके बाद वो हर रोज़ नए महकमे में जाते रहें और वो उनको महदूद ना किया जाए। यानी जैसे वो एक CNW में हैं तो अगले दिन वो फाइनेंस में चले जाएं, फाइनेंस वाला जो है वो एग्रीकल्चर में चला जाए, एग्रीकल्चर वाला जो है वो इरिगेशन में चला जाए, अगले दिन फिर वो एजुकेशन में चला जाए। उन्होंने अपनी बात की है, वो भी मैं देख लेते हैं कि उसमें क्या कितना वज़न है, वो क्या चाहते हैं। इस कमेटी के अंदर बहुत सारे मामलात आए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और ये बेल आइकॉन जो है ना इसको ऑल ऑप्शन के साथ प्रेस करें ताकि आपको अगले व्लॉग भी मिल सकें। तो जनाब, यह मुतल्लिक जो कमेटी बनी हुई है उसके अंदर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। वफाकी वज़रा भर्ती के स्पेशलाइज्ड निज़ाम के नफाज की भरपूर हमायत कर रहे हैं, जबकि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है वो चाहते हैं कि जर्नलिस्ट ये जो है, ये जो अब चल रहा है, यानी जिसको पुराना सिस्टम कहा जा रहा है, वो ही चलता रहे। वो चाहते हैं कि इसके अंदर कोई तब्दीली ना आए। अब ज़राए कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस कमेटी में जो इख्तलाफात है ब्यूरोक्रेट्स का और वज़रा का, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब को तफसीलात बता दी गई हैं। अब अगर ये भी फ़ैसला किया गया है कि अगर कमेटी के अंदर इत्तेफाक राय पैदा नहीं होता, और जिसका इम्कान भी लग रहा है कि इत्तेफाक राय पैदा शायद ना हो, तो दो मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं, यानी जो मुतज़ाद सिफारिशात हैं, यानी ब्यूरोक्रेट्स की अलग और वज़रा की अलग, दोनों की दोनों वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाएंगी ताकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस पर कोई फ़ैसला कर सकें। अब मैं ये भी आपको बताता जाऊं कि ये इस्लाहाती कमेटी जो है इसके सरबरा वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब हैं, वो इसको चेयर कर रहे हैं, जिनमें जो CSS के हवाले से इम्तिहान और फिर भर्ती के निज़ाम के हवाले से इस्लाहात के लिए इन्होंने सिफारिशात देनी हैं। अब जो कमेटी है वो उसके अंदर एक ये बात बार बार हुई कि जनाब मौजूदा निज़ाम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। उसकी वजह ये है कि दुनिया में स्पेशलाइज्ड लोगों ने स्पेशलाइजेशंस कर ली है। वो स्पेशलाइज्ड उन डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं जहाँ पे उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। इसके अंदर फिर ये बात भी हुई कि ये आप CSS में कुछ सर्विसेज ग्रुप बना देते हैं और उसके अंदर तालीमी काबिलियत मुतल्लिका उम्मीदवार के हवाले से मज़मून होंगे, वो उसी में इम्तिहान देगा और कामयाब जो होगा वो जनरल मतलब जो डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ जाने की बजाय स्पेशलाइज्ड जो ग्रुप्स होंगे उसमें चला जाएगा। इन सिफारिशात को जो बनाई गई हैं ना, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, इसकी रिपोर्ट उसकी भी हमायत हासिल है इस रिपोर्ट को, जिसमें तजवीज़ दी गई है कि इख्तियारी मज़ामीन को सर्विस ग्रुप्स की तरजीहात से हम आहंग किया जाए। मसलन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के लिए मालियात से मुतल्लिक मज़ामीन और पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के लिए क्रिमिनोलॉजी जैसे मज़ामीन हों। यानी
جو ڈپارٹمنٹ ہو اسی میں اسپیشلائز مضامین ہو جس میں وہ امتحان دے۔ اچھا، ایک جو دلچسپ بات ہے وہ امتحان کی زبان کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں یہ بڑا آپ دیکھ لیں کافی سالوں سے یہ ایک بحث چل رہی ہے کہ جناب سی ایس ایس جو ہے اس کے اندر قابلیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ زبان پر عبور کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ جو ہے وہ اردو میڈیم کا ہے تو وہ اردو میں تو زبردست قسم کے سوالات جوابات ہر چیز کر سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، لیکن جب انگلش کا معاملہ آتا ہے تو وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو امتحان کی زبان سے متعلق تجویز کو کمیٹی کی سب سے زیادہ زیر بحث اور حساس سفارشات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں امیدواروں کو بعض لازمی پرچوں جن میں مضمون پھر اس میں ایسے ہے، کمپوزیشن ہے، مطالعہ پاکستان، اسلامیات اور کرنٹ افیئر شامل ہیں، انگریزی یا اردو میں سے کسی ایک زبان میں حل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس تجویز کی تائید فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی 5 سالہ کارکردگی رپورٹ سے بھی ہوتی ہے، جس میں انگریزی مضمون اور مطالعہ پاکستان کو سب سے زیادہ ناکامی کی شرح میں مضامین قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سی ایس ایس 2022 کے امتحان میں تقریباً، بڑا عجیب فگر ہے جناب، 99% امیدوار دونوں پرچوں میں فیل ہوئے، یعنی انگریزی میں بھی اور مطالعہ پاکستان میں بھی 99% جو بچے تھے 2022 کے سی ایس ایس کے ایگزام میں وہ فیل ہو گئے، جس سے یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا زبان کی مہارت باصلاحیت امیدواروں کے انتخاب میں ایک رکاوٹ ہے یا نہیں؟ یعنی جس کو زبان نہیں آتی کیا وہ اس کی قابلیت وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے؟ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ ماہرین تعلیم جن میں اسکالرز بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں، محض زبان سے متعلق انہی تقاضوں کے باعث سی ایس ایس میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ یعنی جو بڑے ٹھیک ٹھاک اسکالرز ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جس زبان کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو موجودہ جو نظام ہے اس کی افادیت پر سوالیہ نشان لگ رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک بچہ بہت قابل ہے، اس کو انگریزی نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قابل نہیں ہے۔ یہ اس کمیٹی کے اندر یہ ڈسکشن بہت زیادہ رہی ہے۔ اچھا، کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ مستقبل میں تمام سی ایس ایس مضامین اردو میں حل کرنے کا اختیار مرحلہ وار متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ کمیٹی کی یہ تجویز ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ مرحلہ وار جو ہے اس کو اردو میں دینے کا جو اختیار ہے بچے کو وہ دیا جائے۔ اصلاحاتی پیکج میں ایم پی ٹی یعنی ملٹیپل چوائسز پر مبنی ابتدائی امتحان کا پاسنگ معیار 33 سے بڑھا کر 40% کرنے کی بھی تجویز ہے، تاہم اس میں منفی مارکنگ شامل نہیں ہوگی۔ یعنی منفی مارکنگ کے علاوہ آپ نے بچے نے جو ہے جو ملٹیپل چوائسز پر مبنی امتحان ہے اس کے اندر آپ نے 40 نمبر لینے ہیں۔ مجوزہ طور پر اس امتحان میں جی آر ای یا سیٹ ایس اے ٹی طرز کے سوالات شامل کیے جا سکتے ہیں تاکہ امیدواروں کی تجزیاتی صلاحیتوں کا بہتر جائزہ لیا جا سکے۔ شفافیت کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی نے تحریری امتحان اور زبانی امتحان کے لیے واضح اور معروضی معیار وضع کرنے اور انہیں شائع کرنے کی سفارش کی ہے، جبکہ نفسیاتی اور سائیکومیٹرک جانچ کو بھی درجہ بندی کے ساتھ نظام کا حصہ بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ ایک اور اہم تجویز یہ ہے کہ سی ایس ایس امتحانی عمل کو مکمل طور پر ڈیجیٹل بنانے کی سفارش کی گئی ہے، جس کا مقصد بھرتی کے پورے عمل کو 6 ماہ
یا اس سے کم مدت میں مکمل کرنا ہے۔ صوبائی اور اقلیتی کوٹے میں مسلسل کمی بالخصوص بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے کمیٹی نے اقدامات تجویز کیے ہیں، جن میں کم نمائندگی رکھنے والے گروپس کے امیدواروں کو اضافی امتحانی مواقع دینا بھی شامل ہیں۔ تاہم کمیٹی عمل درآمد میں شامل سینئر پاکستانی ایڈمنسٹریٹو سروس کے افسران، جن کی سربراہی ابھی فی الحال تو ایسا نہیں بحال ہی کر رہے ہیں اس گروپ کی، موجودہ سینٹرل الاٹمنٹ سسٹم CAS اور جرنلسٹ بنیادوں پر بھرتی کے ماڈل کو تبدیل کرنے کے سخت مخالف ہیں۔ اب ان افسروں کا کیا موقف ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ افسر مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ تو جو افسر مخالفت کر رہے ہیں، بڑے سینئر بیوروکریٹس ہیں، ان کا کیا موقف ہے ان کو بھی سن لیتے ہیں۔ افسران کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ ایسے افسران کا متقاضی ہے جنہیں مختلف شعبوں میں وسیع تجربہ حاصل ہو۔ ان کے مطابق موجودہ نظام آزمودہ اور قیام پاکستان سے اب تک انتظامی ہم آہنگی کو یقینی بناتا آیا ہے۔ افسران کہتے ہیں کہ مکمل طور پر نیا خصوصی نوعیت کا بیوروکریٹک نظام متعارف کرانے کی بجائے موجودہ نظام کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھرتی کے ابتدائی مرحلے میں حد سے زیادہ تخصیص متعارف کرانے سے گورننس تقسیم کا شکار ہو سکتی ہے اور وزارتوں کے درمیان ہم آہنگی جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے برعکس وزراء مزید گنجائش پیدا کرنے اور اسپیشلسٹ افسران کے لیے بہتر ترقی کے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پروفیشنلز اور ایکسپرٹس کو سول سروس کی طرف راغب کیا جا سکے۔ ان کے مطابق اس وقت اسپیشلسٹ کیڈرز کو ترقی کے لیے 15 برس سے زائد انتظار کرنا پڑتا ہے اور اکثریت گریڈ 19 یا 20 میں ہی ریٹائر ہو جاتی ہے۔ وزراء نے یہ بھی کہا ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں پہلے پروفیشنلز کو بھرتی کیا جاتا ہے، پھر ترقی کے ساتھ ساتھ انہیں جنرلسٹ کرداروں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اختلاف ہے دونوں جانب سے۔ وزراء سمجھ رہے ہیں کہ اسپیشلسٹ ہونے چاہیے اور وہی ڈپارٹمنٹس کو چلا سکتے ہیں، جبکہ بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ موجودہ جو سسٹم ہے بڑا آزمودہ ہے، تجربہ ہے اور کئی سالوں سے چل رہا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم برقرار رہے۔ بہرحال آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، باقی فیصلہ آپ نے بھی کرنا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے، نہ میں نے کرنا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب دیکھتے ہیں کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا سیاستدان وزراء کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، کبھی بھی بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنے اختیارات چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ CNW میں CNW کے انجینئر زیادہ آ جائیں گے، اسی طرح پھر دیگر محکموں میں بھی یہ صورتحال ہو جائے گی، ماہرین آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔